अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मेरे एक दोस्त हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। उनकी आज मुझे एक बात याद आई। उन्होंने ये कहा कि कोई भी सरकारी अफसर, ख़ास करके जो फ़ौज के अंदर आला ओहदों पर अफसरान होते हैं, अगर उन्हें अपने पब्लिक इमेज का बहुत ज़्यादा शौक़ है, यानी कि अपनी पब्लिसिटी पर बहुत ज़्यादा वो तवज्जो देते हैं, तो उसकी 2 ही वजूहात हो सकती हैं। एक वजह ये है कि या तो वो दौरान मुलाज़मत कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिनको छुपाना चाहते हैं, या कोई करप्शन कर रहे हैं जिस पर पर्दा डालना चाहते हैं, जिसके लिए उनको अपने पब्लिक इमेज की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि वो अफ़सरान या वो जो अफ़सर है, वो कोई सियासी अज़ाइम रखता है, जिसकी वजह से इसको बहुत फ़िक्र रहती है कि अवाम में उसका तासुर क्या है, उसका पब्लिक इमेज क्या है। लेकिन अगर किसी ऐसे अफ़सर के ना तो सियासी अज़ाइम हो, ना ही उसने कोई गलत काम किया हो, ना मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी की हो, तो ऐसे अफ़सरान को आम तौर पर फिर ज़रूरत नहीं पड़ती अपने पब्लिक इमेज की। वो दयानतदारी से अपना काम करता है और घर जाता है। तो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। अगर पाकिस्तान के अंदर आप नज़र दौड़ाएँ, तो आपको ऐसे आला ओहदों पर फ़ाइज़ ज़रूर मिलेंगे जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ था अपनी जो पब्लिक इमेज के बारे में। और हालिया तारीख़ में देखें तो 2 ऐसी शख्सियत आपको ज़रूर मिलती हैं। एक जो आर्मी चीफ़ रहे हैं 6 साल के लिए, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा। उनको अपने पब्लिक इमेज के बारे में बहुत ज़्यादा ख़्याल था और उसकी वजह यही थी कि वो भी बड़े एम्बिशियस थे। इसी वजह से तो उन्होंने एक्सटेंशन ली, और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर मौजूदा हुकूमत जो है पीडीएम की, वो दबाव में ना आती तो शायद वो एक और एक्सटेंशन लेने के लिए भी तैयार थे। हालाँकि जनरल बाजवा जो है इन खबरों की सख्ती से तरदीद करते हैं, लेकिन जो हुकूमती कैंप हैं वो इस बात पर मुसिर हैं कि अभी भी जनरल बाजवा जो हैं वो एक्सटेंशन के लिए तैयार थे। दूसरा जो शख्सियत हैं जो हमारे ज़हन में आते हैं जिनको अपने पब्लिक इमेज के बारे में बहुत ज़्यादा ख़्याल था, वो जनरल फैज़, जो डीजी आईएसआई भी रहे। और एक उनकी बहुत वजह शोहरत वो यही रही कि जब वो डीजीसी भी थे और डीजी आईएसआई भी थे, तो बहुत से तनाज़ात में वो घिरे रहे। ख़ास करके उनका नाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ जोड़ा जाता रहा, और जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात होती है उनमें उनका काफ़ी नाम लिया जाता है। उनको भी अपने पब्लिक इमेज के बारे में बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में कंसर्न था। इवन जब वो डीजी आईएसआई थे, तो डीजी आईएसआई के होते हुए ये भी मुझे पता है कि पिंडी में फ़ौज के अंदर इस बारे में काफ़ी परेशानी थी कि आईएसआई के अंदर एक पैरेलल इन अ वे एक सेटअप उन्होंने कर लिया था, जिसमें वो अपने इमेज के ऊपर काम करते थे। शायद यही वजह थी कि अगर काबुल में जो उनकी एक ब्रीफ जो गुफ्तगू थी मंज़र-ए-आम पर आए, जब वो कॉफ़ी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं, जब एक गैर मुल्की सहाफ़ी को उन्होंने ये कहा कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। और उस पर काफ़ी उसका बैकलैश भी आया। इवन जनरल बाजवा ने एक जो बंद कमरा पार्लियामेंट का इजलास हुआ, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि इस बात पर उन्होंने काफ़ी बात पुरस की थी जनरल फैज़ की कि आपको ये कहने की क्या ज़रूरत थी। अगेन जनरल फैज़ के बारे में आम तासुर यही है कि वो भी बड़े एम्बिशियस थे। एक तो उनका एम्बिशन ये था कि डेफिनेटली वो आर्मी चीफ बनना चाहते, हर किसी की ख्वाहिश होती है। तो ये जो मैंने लंबी तमहीद बांधी है, इसकी एक वजह है। वजह उसकी ये है कि जो लोग एम्बिशियस होते हैं, शायद उनको ज़ाहिर है कि इक़्तिदार में रहने का और ताकत का इतना जो नशा है, ये होता ही बड़ा अजीब है। तो उनसे अगर ताकत चली भी जाए तो उसके बाद भी शायद वो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। तो जनरल बाजवा जो हैं उनको रिटायर हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और आपने देखा ही होगा कि कुछ अर्सा पहले वो जावेद चौधरी साहब से मिले थे। सीनियर सहाफ़ी हैं, कालम निगार हैं, और उनसे कुछ 6 घंटे तवील उनकी मुलाकात हुई उनकी रिहाइशगाह पे। और उसके बाद उन्होंने एक सीरीज़ ऑफ जो आर्टिकल्स हैं वो लिखे हैं, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो उनके अखबार में जो काम होते रहे, इंटरनल जो पॉलिटिक्स हो, फॉरेन पॉलिसी के एतबार से हों, इमरान खान के हवाले से जो भी तनाज़ात रहे हों, उसमें जनरल बाजवा ने अपना जो मौक़िफ़ है उसको पेश किया। और वजह उसकी यही थी कि शायद क्योंकि 2 साल तक के लिए उन पर एक कदगन है कि वो अपना मौक़िफ़ जो है वो उस तरह से आके दे नहीं सकते। अगर आपने मौक़िफ़ देना भी है तो उसके लिए आपको जीएचक्यू की अप्रूवल चाहिए होगी। तो शायद इनडायरेक्टली
جو ان کے خلاف عمران خان صاحب جو بھی بیانات دے رہے ہیں، جو الزامات لگا رہے ہیں، تو اس طرح جاوید چودھری صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک کوشش کی کہ ان الزامات کا جواب دیں۔ اب خبر یہ ہے کہ یہ سلسلہ تھم نہیں رہا، کچھ اور صحافیوں سے بھی جنرل باجوہ صاحب ملے ہیں، جو میری معلومات ہے، اور اس کے ملنے کی وجہ یہ ہے، اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جاوید چودھری صاحب نے جو آرٹیکلز لکھے ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں وہ خوش نہیں ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے انہوں نے بہت سی چیزوں کو ایگزیجریٹ کیا۔ تو شاید جو ان کی حالیہ ملاقات ہوئی ہے کچھ صحافیوں سے، اس کا شاید پرپس یہ ہے کہ اب وہ ایک اور شاید وضاحت دینا چاہ رہے ہیں۔ ابھی تک میں نام نہیں لوں گا، مجھے نام تو پتہ ہے کن کن لوگوں سے وہ ملے ہیں، لیکن اتنا بتا دوں کہ صحافیوں کے وہ اس گروپ سے ملے ہیں جن میں بیشتر وہ لوگ ہیں جو عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کی کھل کر حمایت کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ایک امریکی سازش، بلکہ جنرل باجوہ اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ایک سازش کے تحت ان کو حکومت سے ہٹایا۔ بیسیکلی ان لوگوں سے وہ ملے ہیں، اور ان میں ظاہر ہے کہ مجھے یہ معلومات ملی ہیں کہ کچھ 6-8 گھنٹے بڑی لمبی چوڑی ان کے ساتھ ملاقات رہی ہے، اور میں حیران ہوں کہ ایک جو آرمی چیف ابھی ریٹائر ہوا ہے، 6 سال وہ رہے، تو بعض دفعہ خاموشی بھی بہتر ہوتی ہے، آپ آرام سے اپنی ریٹائرڈ لائف جو ہے وہ اسے انجوائے کریں۔ لیکن اگین اگر آپ کی زندگی میں سیاسی عزائم ہوں، آپ ایمبیشس ہوں، یا پھر آپ کو ایک کہیں گلٹ ہو، یا آپ نے کوئی اپنے دوران ملازمت غلط کام کیا ہو، تو شاید اس کی صفائی کے لیے آپ پھر اس طرح کی ملاقاتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو اس سے پہلے جو آرمی چیفز رہے، جیسے کہ مشرف کو نکال دیں کیونکہ وہ تو ملٹری ڈکٹیٹر تھے، وہ تو آف اینڈ آن میڈیا کے اوپر آتے بھی رہتے تھے۔ جنرل کیانی کو دیکھ لیں، وہ 6 سال آرمی چیف رہے، اور ان کے ادوار میں بھی بہت زیادہ کنٹروورسیز ہوئیں، لیکن جنرل کیانی جو ہیں اب تو ان پر بار بھی نہیں ہے، وہ میڈیا پر آ بھی سکتے ہیں، انٹرویو بھی دے سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں۔ اگر دیکھیں تو ان کے بارے میں یقینی طور پر رہتے وہ راولپنڈی میں ہی ہیں، اکثر جو افواج پاکستان کی جو مختلف تقریبات ہوتی ہیں اس میں وہ نظر آتے ہیں۔ جنرل فیض کی جو صاحبزادی کی ابھی جو شادی تھی اس میں بھی وہ موجود تھے، لیکن اس طرح وہ کبھی بھی ملے نہیں، شاید ملے بھی ہوں صحافیوں سے، لیکن اس طرح سے ریٹائرمنٹ کے امیڈیٹلی آفٹر دیٹ وہ کبھی بھی نہیں ملے، اور بہت سی معاملات کے اوپر ان کا موقف آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ جنرل راحیل شریف دو کہ ان کو بھی پبلسٹی کا تو بہت شوق تھا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کے بعد وہ چلے گئے سعودی عرب، ایک جو اسلامک کولیشن تھا اس کے سربراہ بن گئے، لیکن ان کا بھی اس طرح سے صحافیوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوا۔ لیکن آن دا کنٹرری جو جنرل باجوہ ہیں وہ اب ان کے پاس اتنا فری ٹائم ہے، اور میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ عام طور پر جو سیاہ و سفید کے مالک تھے جب یہ آرمی چیف رہے، اب ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ 6-6 8-8 گھنٹے بیٹھ کے جو اپنی روداد ہیں، اپنی باتیں ہیں، جو اپنی صفائی وہ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں۔ جو موٹی بات ہے اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان کے بارے میں ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ ان کو گلے شکوے ہیں، بہت زیادہ ان سے وہ ناراض ہیں۔ جو عمران خان کے بارے میں جو پیشن گوئی کی ہے، یا جو ان کی اپنی اسیسمنٹ ہے، ان کو یہی جنرل باجوہ کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر، فوج کے اندر اب عمران خان صاحب کے لیے کوئی بھی سمپتھی نہیں ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ ان کا یہ ہے کہ ایک جو ان کا ایون جب وہ پرائم منسٹر تھے کنڈکٹ تو جو بھی تھا، لیکن پرائم منسٹر سے جب وہ ہٹے اس کے بعد جو ان کا کنڈکٹ رہا ہے، اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو خلیج ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ ان ادر ورڈز یہ میں کسی حد تک اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، حالانکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ تو پاکستان اور پاکستان کے ووٹرز کا کام ہے کہ کس نے سیاست میں رہنا ہے یا کس نے سیاست میں نہیں رہنا۔ لیکن ایز آف ناؤ یہ بڑا واضح ہے کہ شاید عمران خان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ کوئی اتنا تابناک نہیں ہے۔ خیر یہ تو ایک بات ہو گئی، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے کل ایک سیمینار سے خطاب کیا ویڈیو لنک کے ذریعے اسلام آباد میں، دہشت گردی کے حوالے سے، اور اس میں جو کچھ انہوں نے بیانات دیے یا جو ان کا بیانیہ تھا وہ یقینی طور پر حیران کن تو نہیں تھا، کیونکہ ان کی ایک کنسیڈرڈ ویو رہا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات کریں۔ وہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی یہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی، یہ امریکہ کی جنگ تھی، امریکہ نے ہم پر امپوز کی۔ خیر وہ تو ایک لانگ سٹوری ہے۔ جو ابھی جو انہوں نے بیان دیا، آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ مہینوں میں
جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے ان کے حملوں میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ تو اس تناظر میں جو انہوں نے بات کی ہے اس میں یہ واضح ہے کہ جو اس وقت ریاست پاکستان کی پالیسی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، اس کے بعد یہ ایک واضح موقف لیا گیا کہ نمبر 1 کہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ماضی میں جو مذاکرات ہوتے رہے اب ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، اور ان کے ساتھ جو ہے نا یوز آف فورس کی جائے گی اور کسی قسم کی ان کو کنسیشن نہیں جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ افغان طالبان کو لے کر کے ظاہر ہے کہ افغان طالبان کی حکومت نے پوری دنیا اور پاکستان سے وعدے کیے تھے کہ وہ اپنی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی اور ملک کے خلاف، اور جو ٹی ٹی پی جیسے گروہ ہیں ان کو وہاں پر اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کریں۔ تو اس حوالے سے بھی پاکستان نے ایک واضح موقف لینے کا فیصلہ کیا، اور افغان طالبان کو یہ کہا جائے گا اور کہا جا بھی رہا ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے ٹی ٹی پی کا ساتھ دینا ہے یا پھر پاکستان کے ساتھ رہنا ہے۔ اب اس پالیسی کے اوپر عمران خان صاحب کو اعتراض ہے، اور وہ بنیادی طور پر ہمیں یہ ڈرا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کے پاس امریکہ کے چھوڑے ہوئے ہتھیار ہیں، اور اگر بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل نہ کیا تو یہ جو جنگ ہے ہمارے لیے عذاب بن جائے گی۔ سو ان ادر ورڈز عمران خان صاحب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹی ٹی پی کے سامنے ہتھیار ڈال دینے چاہیے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی وہ دہشت گرد گروہ ہے جس نے ہزاروں کی تعداد میں جانیں لی ہیں پاکستانیوں کی، اس میں سیکیورٹی اہلکار بھی ہیں، اس میں بچے بھی شامل ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے امیج کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کا جو سوشل انفراسٹرکچر ہے اس کو بہت بری طرح نقصان ہوا ہے۔ اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے خلاف جنگ کریں گے، ان کے پاس امریکی ہتھیار ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑا پرابلم بن جائے گا۔ دوسرا، انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ یس، یہ ان کی حکومت کی پالیسی تھی، اور اس وقت تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے، جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ تقریباً کوئی 4-5 ہزار کے قریب یہ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں جو افغانستان کے اندر موجود تھے ان کو پاکستان کے اندر ری سیٹل کیا جائے گا۔ تو اس کا بھی وہ اعتراف کر رہے ہیں، اور یہی وہ بنیادی وجہ بنی کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ میں آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن بھی شیئر کر دوں کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے تحت طالبان یا ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان واپس آنے دیا جائے، تو جب شروع کی کھیپ پاکستان کے اندر ان دہشت گردوں کی آئی تو اسی وقت ہی جو پاکستان کے فیصلہ ساز ہیں، جو اس سارے پروسیس میں انوالو رہے ہیں، ان کو اس بات کا ادراک ہو گیا کہ یہ بہت بڑا بلنڈر ہو گیا، بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ یہ لوگ بغیر ہتھیاروں کے آئیں گے، طے یہ ہوا تھا کہ یہ پاکستان کی ریٹ کو چیلنج نہیں کریں گے، لیکن اس کے برعکس یہ ہتھیاروں کے ساتھ واپس آئے، اور کچھ عرصے کے بعد ہی انہوں نے وہ ہتھیار جو ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیے۔ دوسرا، رہی بات مذاکرات کے ذریعے ان معاملات کو حل کرنے کے لیے، یہ عمران خان صاحب کو بڑا اچھی طرح سے پتہ ہوگا کہ ٹی ٹی پی کے مطالبات کیا ہیں۔ ٹی ٹی پی کے جو اس وقت مطالبات تھے، جو ابھی بھی ان کے مطالبات ہیں، وہ ایک کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر ان کو ایک لیجٹمیسی دی جائے اور ان کو ایک آپشن دیا جائے کہ اگر پاکستان میں نہیں تو کسی اور ملک میں، جس طرح افغان طالبان نے دوحہ قطر میں اپنا ایک پولیٹیکل آفس کھولا تھا، ان کو ایک آفس کھولنے کی اجازت دی جائے۔ دوسرا، وہ یہ کہتے تھے کہ جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں ان کا جو سٹیٹس ہے اس کو بحال کیا جائے۔ جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں ان کو ضم کر دیا گیا تھا کے پی کے باقی علاقوں میں، تو اس کو بحال کر دیا جائے۔ اور تیسرا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان علاقوں میں آپ جو شریعت کا نفاذ کریں۔ اب کیا پاکستان اتنی بڑی کنسیشن اس ایک تنظیم کو دے سکتا ہے؟ ان نٹ شیل ٹی ٹی پی، بلکہ افغان طالبان بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو فاٹا کا جو سابقہ علاقہ ہے وہاں پر دوبارہ سے ٹی ٹی پی کے لوگ آ جائیں، اور جس طرح سے افغانستان کے اندر ان کا ایک نظم و نسق ہے، تو ایک لوز سا ارینجمنٹ ہو جہاں پر جو ٹی ٹی پی ہے وہ ہتھیاروں کے ساتھ واپس آئے، تو یہ وہاں پر بنیادی طور پر انچارج ہوں۔ تو افغان طالبان بیسیکلی یہ ان کو سوٹ کرتی ہے پالیسی کہ کل اگر دوبارہ سے مغرب کی طرف سے اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ان کے پاس ہمیشہ یہ آپشن رہے گا کہ پاکستان کے جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں وہ وہاں پہ جا کے پناہ لے لیں۔ تو کیا اسٹیٹ آف پاکستان کو جس کی ایک اتنی مضبوط فوج ہے اور جس کے لیے جو ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، کیا صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس امریکی ہتھیار ہیں تو ان کے سامنے پاکستان کو سرنڈر کر دینا چاہیے؟ تو عمران خان صاحب کی انہی پالیسیز کی وجہ سے شاید انہیں پہلے طالبان خان کہتے تھے، اور اب جو انہوں نے یہ باتیں کی ہیں اس سے صاف ظاہر ہے
کہ یہاں پر تو وہ ٹی ٹی پی کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کے پی کے اندر ان کی جو اپنی حکومت ہے، ان کے اپنے وزراء ہیں، وہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ایک کلیئر سٹانس لیں، ان کے کئی جو وزراء ہیں وہ ٹی ٹی پی والوں کو پیسے دے رہے ہیں، وہ ان کو بھتہ دے رہے ہیں تاکہ ان کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے خود اعتراف کیا کہ کے پی پولیس جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکے۔ اب کے پی کے اندر تحریک انصاف کی 2013 سے حکومت ہے، تو عمران خان صاحب سے یہ خود سوال ہونا چاہیے کہ پھر آپ نے تقریباً ان 9 سالوں میں آپ نے وہاں پہ کیا کیا؟ اگر آپ کے پاس وہاں پہ حکومت تھی کے پی کے اندر، آپ تو مثالیں دیتے تھے کہ آپ ٹرانسفارم کریں گے، خاص کر کے پاکستان کا جو تھانہ کلچر ہے، آپ پولیس کو جو ہے بااختیار بنائیں گے، ان کو ریسورسز دیں گے۔ تو آپ نے ان 9 سالوں میں پھر کے پی پولیس کو وہاں پر اس طرح کے ریسورسز کیوں نہیں دیے؟ ان کو اتنا مضبوط کیوں نہیں بنایا کہ وہ وہاں پر دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف مقابلہ کر سکیں؟ میرے خیال میں اس حوالے سے عمران خان صاحب کے علاوہ باقی جتنی جماعتیں اور سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ بڑا واضح موقف ہے کہ پاکستان کو ایک جتھے کے سامنے بالکل جھکنا نہیں چاہیے، اور صرف اس وجہ سے کہ جو ٹی ٹی پی ہے ان کے پاس شاید کچھ امریکی ہتھیار لگ گئے ہیں، تو ہم جو ہیں وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں۔ آئی تھنک یہ پالیسی جو ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کی اس پالیسی کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پبلکلی آ کر وہ یہ بات کہہ نہیں سکتے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔